ونسلم على رسوله الكريم. ہم آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب علیہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو جہانوں کا رب ہے اور بے کسوں اور بے سہاروں کی التجا اس طرح سنتا ہے کہ اگر انسان سیاہ رات کے اندر سیاہ چونٹی بھی سیاہ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتی ہے تو میرا اور آپ کا رب اس کی پکار بھی سنتا ہے اور اس کو بھی اپنے ظرف کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے. اور کروڑوں درود، کروڑوں سلام آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جن ہی کی وجہ سے قیامت کے دن ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. اور وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی رحمت لے کے آئی کہ انسان 18,000 مخلوقات، زمین کے ذروں سے لے کر فلک کے ستاروں تک، زمین کی گہرائیوں سے لے کر لولاک کی بلندیوں تک، ہر مخلوق میرے آقا علیہ السلام کی رحمت سے مستفید ہو رہی ہے. اور خراج تحسین ہو اولیاء امت کے لیے کہ جن کی شب روز محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا لایا ہوا وہ دین متین بہینی ہی ہم تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ اپنا خصوصی کرم فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بلا کر اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین، یہ ربیع ثانی شریف کا مہینہ ہے تو
उलमाए अहले सुन्नत और सल्फ सालिहीन का ये तरीका रहा है कि वो रबी सानी के महीने को औलिया अल्लाह के महीने के तौर पे मनाते हैं, और इस महीने में महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब बेटे शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जाता है। तो आज का जो मौजू मैंने इंतखाब किया है, आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो अल्लाह के वलियों के हवाले से होगा कि अल्लाह के वलियों के हवाले से कुरान मजीद क्या कहता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस क्या कहती हैं, और फिर सल्फ सालिहीन का क्या अकीदा रहा है औलियाए उम्मत के हवाले से, और एक आम इंसान और एक आम मुसलमान के लिए अल्लाह के वलियों की कुर्बत, अल्लाह के वलियों की सुहबत, अल्लाह के वलियों की मायत से क्या मिलता है। तो वलियों के बारे में किसी शायर ने बस यूं ही कहा है कि चिश्मे मुस्तफ़ा के जिधर जिधर भी इशारे हो गए, चिश्मे मुस्तफ़ा के जिधर जिधर भी इशारे हो गए, जितने जर्रे भी सामने आए सब सितारे हो गए। सुभान अल्लाह। किसी ने मांगा न मांगा मेरे आका करम करते गए, वो जिधर से गए सब की झोलियां भरते गए। बस अल्लाह के वली वही ठहरे जिन्होंने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की रहमत से अपना दामन भर लिया, अपना पैमाना रहमत मुहम्मदी से लबरेज कर लिया और उस रहमत को महलूक तक पहुँचाते रहे। तो वही अल्लाह के वली ठहरे, वही अल्लाह के दोस्त ठहरे, वही अल्लाह के मुकर्रब बंदे ठहरे, और वही मोमन ठहरे, और वही हिज़्बुल्लाह की जमात ठहरी। कुरान मजीद की वो आयत मुबारक सूरह यूनुस की जो मैंने आपके सामने तलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, कि बेशक अला का लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला मखलूक को खबरदार करना चाहते हैं। एक रेड लाइन आ जाती है, एक साइन आ जाता है कि अल्लाह के वलियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना। मेरे ये वो दोस्त हैं कि जिनके बारे में मैं अल्लाह होकर अपनी किताब ला रैब किताब में इरशाद फरमा रहा हूँ कि उनको ना कोई डर होगा और ना कोई गम होगा। इसकी तफसीर बुजुर्गान दीन ने यूं की कि अल्लाह के वलियों को ना कभी डर था, ना कभी डर है, और ना कभी डर रहेगा, ना कभी गम था, ना कभी गम है, और ना कभी गम रहेगा। इसी को कहते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो इनके साथ जो संगत इख्तियार करेगा, इनकी जो मायत इख्तियार करेगा, इनके साथ जो बैठ जाएगा, इनके साथ जो अपना ताल्लुक कायम कर लेगा, तो हदीस शरीफ के मफाहिम के मुताबिक वो आदमी भी गमों से निजात पा जाएगा, उस आदमी से भी खौफ ख़त्म हो जाएगा, उस आदमी की तमानियत में इजाफा हो जाएगा। क्योंकि मैंने हदीस जो आपके सामने बयान की कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल मर्रु मआ मन अहब्बा अलैहा, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ खड़ा किया जाएगा जिसके साथ वो मोहब्बत करता होगा। सुभान। यह हदीस बुखारी शरीफ में नकल है कि एक सहाबी रसूल आका अलैहिस्सलाम को वुज़ू करवा रहे थे। वुज़ू करवाते हुए उन्होंने आका अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आप ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। तो आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन अपने प्यारे सहाबी को इरशाद फरमाया कि है मेरे प्यारे, तूने क़यामत के हवाले से क्या तैयारी कर रखी है, क़यामत के हवाले से क्या ज़ादे राह तूने जमा किया है,
کون سے اعمال ہیں تیرے پاس جس کی وجہ سے تو قیامت کے حوالے سے پوچھ رہا ہے؟ تو وہ صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے کسی اور عمل پہ اتنا یقین تو نہیں ہے، لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عمل ہے جس پہ یقین ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، تو میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سن میرے صحابی، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب کتاب اسی کے ساتھ کیا جائے گا، سبحان اللہ، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ سبحان صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں اتنی زیادہ خوشی کبھی بھی نہ ہوئی جتنی یہ حدیث سن کر ہمیں خوشی ہوئی کہ قیامت کے دن ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سبحان تو معزز سامعین، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو دوستی رکھتا ہے، اللہ کے ولیوں کے طریقہ کے مطابق جو زندگی بسر کرتا ہے، تو اس حدیث کے مطابق وہ محبت اگر ان کے ساتھ کرتا ہے تو قیامت کے دن اٹھایا بھی انہی کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی کو نہ خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ تنگی ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ منسلک جو آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ولی کی نشانی یہ بتا رہی ہے کہ ولی ہوتے کون ہیں؟ ولی ہوتے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو صرف اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، جو اللہ کی بات مان لیتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ سختی کے ساتھ کارآمد ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ٹھہرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید الذین آمنوا وکانوا یتقون کہہ کر ہمیں یہ اشارہ دے رہا ہے کہ لوگوں، ولی کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ صاحب تقوی ہوگا، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلنے والا ہوگا۔ نہ اگر کسی کا رویہ شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے متصادم ہو، کسی کا طریقہ کار آقا علیہ السلام کی شریعت سے متصادم ہو، کوئی آقا علیہ السلام کی شریعت کو چھوڑ کر کوئی اور بات کرتا ہے، تو وہ بلا شبہ اگر ہوا میں اڑے یا سمندر میں تیرے، وہ کوئی اس کا استدراج تو ہو سکتا ہے، اس کی شبدہ بازی تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث بتا رہی ہے کہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں کی بات آ گئی، غالباً جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں علاقہ میں ایک آدمی آیا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، تو آپ اس سے ملنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ آقا علیہ السلام کی سنت کیوں ٹھہری کہ آقا علیہ السلام نے اپنے اجل صحابہ اصحاب کو اپنا جبہ عنایت کر کے کہا تھا کہ میرے وصال کے بعد کرن میں جانا اور اویس کرنی سے ملاقات کرنا اور اس سے کہنا کہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے دعا فرمائے۔ تو گویا حضور علیہ السلام ہمیں یہ تبلیغ کر کے گئے ہیں، ہمیں یہ دعوت دے کے گئے ہیں کہ آپ اللہ کا ولی جہاں بھی ہو اس کے پاس جایا کریں، اس سے اپنے لیے بھی دعا کروایا کریں اور امت کے لیے بھی دعا کروایا کریں۔ سبحان اللہ، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ جب ملنے کے لیے تشریف لے کے گئے تو کیا دیکھا کہ اس نے کعبۃ کی طرف یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا، تو جنید بغدادی انہی قدموں سے واپس آ گئے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی اور تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی شبدہ باز تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی بیروپیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کا ولی ہوتا تو اس کو شریعت مصطفیٰ معلوم ہوتی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکا نہیں جاتا، بلکہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جاتا۔ تو اللہ کے ولیوں کی نشانی یعنی ہمیں صوفیاء نے بتائی کہ اگر شریعت کے بال برابر بھی کسی میں کوئی خم پایا جائے تو آپ وہاں سے اپنا راستہ جدا کر لیں، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہی ہے وہ جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلتا ہے۔ ولی کی جو دوسری نشانیاں بتائی مفسرین نے بتائی، حدیثوں میں آیا، طبرانی کی حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ ملو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے چہرے کی زیارت کرو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ اس کو اگر آسان کر کے بیان کیا جائے تو اس کی محفل میں بیٹھو تو تمہیں رب یاد آ جائے، اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو مخلوق کو غیر سے ہٹا کر رب کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ولی کہتے ہیں۔ وہی ولی ہوتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلتا ہے۔ تو ولی کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ٹھہری کہ ولی ہوتا ہی وہی ہے جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ صوفیاء کے اقوال ہوں یا حدیث نبوی ہو یا شریعت مطہرہ کے اصول ہوں، ہمیں سب یہی بتا رہے ہیں کہ ولایت کی نشانی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس ہستی کی جس کو ولایت کے حوالے سے اولیاء کا سردار کہا جاتا ہے، اور یہ ربیع ثانی کا جو مہینہ ہے یہ ان کے سال ثواب کے طور پر، ان کے عرس کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ وہ ہستی ہے الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اولیاء کے سردار ہیں، اور امت آج دن تک ان کے روحانی فیض کا استفادہ لے رہی ہے مختلف طرق کے ساتھ۔ ہم ان کا حوالہ آج ضرور دیں گے، ان کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے چند گوشے ضرور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے حصے میں جس طرح میں نے ولی کی تعریف آپ کو بتائی کہ ولی ہوتا کون ہے، تو اب بتاتے ہیں کہ ولی ان صفات پہ جو اترا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو اس تناظر میں دیکھیے گا کہ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، پھر کبھی تذکرہ اس کا کروں گا، لیکن اس واقعے میں ایک بات بتاتے ہیں کہ ایک بستی سے جب وہ گزرتے ہیں تو بستی والے ان کی کوئی خاطر مدارت نہیں کرتے، کھانا نہیں کھلاتے، پوچھتے پالتے نہیں ہیں، لیکن وہاں ایک دیوار گری ہوتی ہے تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس دیوار کو ہم بنا دیتے ہیں، یہ دیوار گری ہوئی ہے۔ دیوار بناتے ہیں، دیوار بنانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں یہ دیوار بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس بستی کے لوگ تو نیک نہیں تھے، انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں۔ تو وہاں یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے 15 اور 16 سپارہ سورۃ الکہف، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو دیوار ہے یہ یتیم بچوں کی ہے، اور اس دیوار کے نیچے وہ کچھ اپنے ہیرے جواہرات جو ذخائر تھے وہ جمع کر کے گیا ہے۔ اب یہ دیوار گر گئی ہے، اگر مزید گر گئی تو ان یتیم بچوں کا مال کوئی لے جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، ان کا والد بڑا نیک آدمی تھا، اس لیے ہم یہ دیوار بنا رہے ہیں۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ اپنے نبی اور ولی کو حکم دے رہا ہے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو، کہ والد چونکہ نیک تھا تو
اس کی اولاد کی وہ دیوار اللہ فرماتا ہے کہ ٹوٹ گئی ہے. بے شک انہوں نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا لیکن آپ نے وہ دیوار بنانی ہے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو والد نیک تھا وہ پہلی پشت میں نہیں تھا بلکہ 7ویں پشت میں اس کا دادا نیک تھا. یعنی اگر آپ کی نسل میں نیک بننا چاہتے ہیں, اگر آپ کے والدین میں سے کوئی نیک ہے, تقوی دار ہے, تو 7 پشتوں تک اس کا اثر جاتا ہے کسی نہ کسی طریقہ کے ساتھ. بے شک. یہ الگ بات ہے کہ انسان خود بدعمالیوں کے ذریعے گناہ کر کے اس کو ضائع کر دے تو الگ بات ہے, لیکن والدین نیک ہوں تو اولاد کے ضرور اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کی اس دلیل کے ساتھ میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے اور والدہ تھی وہ کون تھے آپ کو معلوم ہے. ایک بزرگ تھا, نوجوان تھا, خوبصورت تھا, خوب سیرت تھا, سید تھا, حضرت حسن کی اولاد میں سے تھا اور تقوی و طہارت میں بڑا مشہور تھا. جوانی اپنے جوبن پہ تھی کہ پیدل کسی سفر پہ جا رہا ہے, جاتے جاتے راستے میں بھوک لگ جاتی ہے, کھانے کے لیے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک ندی بہہ رہی ہے جو پہاڑ سے نیچے کی طرف آ رہی ہے. اس ندی کے پاس سے گزرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیب, خوبصورت سیب آ رہا ہے اور وہ سیب وہ ندی سے بہتے ہوئے نیچے جا رہا ہے. اس نوجوان تقویدار خوبصورت آدمی نے وہ سیب پکڑا اور اس کو نوالا لیا, ایک بائٹ لیا, ابھی ایک نوالا لیا تو اچانک یہ خیال آ گیا کہ یہ میرے لیے حلال تو نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کس کے باغ سے آیا ہے, میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں مانگی. اور ہماری جو شریعت ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی, وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا آپ کے جسم کے اندر چلا جائے تو 70 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. کتنے دن تک؟ 70 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی, ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے. عبادت کے لیے جو پہلی شرط یہی ہے کہ حلال کھایا جائے, حلال کھا کے اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ ایسا میرے بندے ہوں گے جن کے بال پراگندہ حال ہوں گے, جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جھک کر اللہ کو یاد کریں گے لیکن ان کی عبادت ان کے منہ پہ مار دی جائے گی, ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو فرمایا ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا, ان کا پینا بھی حرام کا ہوگا, اس لیے اللہ کو ان کی عبادت کی حاجت نہیں ہے. میں مثال دے کے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جس طرح پانی پاک کرتا ہے, پیشاب ناپاک ہوتا ہے تو وہ بھی پانی کی شکل میں ہی اگر صابن کے ساتھ دھویا جائے لیکن وہ جسم کو کبھی بھی پاک نہیں کر سکتا, پانی پاک کرتا ہے. اسی طرح جو حلال چیز ہوتی ہے وہ آپ کی روح کو پاک کرتی ہے, آپ کے جسم کو پاک کرتی ہے, اور جو حرام چیز ہوتی ہے وہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے. حرام چیز کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی. سبحان. تو اس شخص نے جب ایک نوالا سیب کا کھایا تو اس کو خیال آ گیا کہ میں نے یہ ایک نوالا کھا تو لیا ہے لیکن اس کا مالک پتہ نہیں کون ہے, یہ نوالا میرے لیے حرام کا ہے, تو میں اب کیسے اس کو واپس کروں گا. اللہ اکبر. ایسے نیک لوگ تھے. اس شخص کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ. وہ اس ندی کے پیچھے پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح اوپر بر سے کوئی نالا آ رہا ہو, سیب آ رہا ہو تو آپ واپس تلاش کرتے کرتے اوپر جائیں گے نالا شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو اس نے سیب پکڑا اور اس نالے کے ساتھ ساتھ اوپر چلنا شروع ہو گیا. جب پہاڑی کے پاس پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت بزرگ ہیں جن کا نورانی چہرہ ہے, زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ہاتھ پہ کدال لیے اپنے باغ کو گوڈی کر رہے ہیں. وہ اس بزرگ سے پوچھتے ہیں کہ بابا جان یہ سیب آپ کے باغ سے گرا ہے اور بہتا بہتا فلاں جگہ تک پہنچ گیا, میں نے اس کا ایک نوالا کھا لیا ہے, آپ سے پوچھے بغیر اس کی اجرت بتائیے کیا ہے کہ مجھے معاف ہو جائے, قیامت کے دن اس ایک نوالے کا حساب نہ ہو, باقی سیب میں یہ آپ کے پاس لیا ہے. سبحان. وہ بھی اللہ کے ولی تھے, وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے جو سیب کا ایک نوالا حرام کا کھا کر بھی واپس مالک تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ واپس لیتے ہیں تو اس کو بڑے سیریس انداز کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کی معافی نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے, تم نے میرا سیب بغیر پوچھے کھایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اس کی کوئی اجرت بتائیں کہ میں کس طریقے سے اس کا حق ادا کروں.
تو وہ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو کہ 1 سال کے لیے میرے اس باغ میں آپ مزدوری کرو، محنت مزدوری کرو. 1 سال جب مزدوری کرو گے، 1 سال کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، دوبارہ اپنے باغ کی حالت دیکھوں گا اور پھر تم سے اس کے بعد اگلا مطالبہ کروں گا. اب دیکھیے ادھر سیب کا صرف ایک نوالا ہے، لیکن حرام کا ہے. وہ آدمی سوچتا ہے کہ اگر ادھر دنیا میں نے اس کو معاف کروا لیا تو قیامت کے دن میں عذاب سے بچ جاؤں گا. ہم جیسا کوئی ہوتا ہے گناہگار تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار ایک نوالا ہے، اگر معاف کرتا ہے تو معاف کر، نہیں معاف کرتا تو جا، تجھے کون پوچھتا ہے، میں جا رہا ہوں، کیا کر لے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں 1 سال تیری مزدوری کروں گا تو مجھے معاف کر دے. 1 نوالا سیب کا میں نے تیرے باغ سے بغیر پوچھے کھایا ہے. جب 1 سال تک انہوں نے مزدوری کی، وہ بندہ دیکھتا رہا کہ بڑی تندے کے ساتھ یہ بندہ مزدوری کر رہا ہے، باغ کی گوڈی کر رہا ہے، غلامی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی عبادت بھی کر رہا ہے. 1 سال جب مکمل، میں نے تجھے آزمایا 1 سال، اور پھر 1 سال کے بعد جب میں نے تجھے نکاح کا پیغام دیا تو تو نے اس کو بھی قبول کر لیا، اس معذوری کو، اس اپاہج پن کو، اس اندھے پن کو. تو میں سمجھ گیا تھا کہ میری بیٹی کی شیان شان یہی آدمی ہو سکتا ہے. تو جا، میں نے نکاح کر دیا. آپ کو معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص وہ آدمی تھا جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں. وہ حضور الشیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحسنی والحسینی کے والد محترم تھے. وہ جوان ان کے والد تھے جن کا نکاح اس پاکیزہ عورت کے ساتھ ہو جاتا ہے. جب ایسا نیک مرد ہو اور ایسی نیک عورت ہو، ان کا جب نکاح ہو جائے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو 11ویں والے پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کو غوث پاک کہا جاتا ہے، ان کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. آج صدیاں گزر گئی، ہم ان کے سال ثواب کے لیے 11ویں شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں. کیوں منعقد کرتے ہیں؟ کیوں ان کے سال ثواب کی بات کرتے ہیں؟ کہ ابتدا نہیں دیکھتے، ہم انتہا کو دیکھتے ہیں. میرے دوستو، ابتدا یہ ہوتی ہے کہ اگر والدین نیک ہو جائیں تو اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب والد حلال کھائے گا تو اس کی اولاد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حلال کا لقمہ کسی کے منہ کے اندر چلا جائے اور اس کو ترقی نہ دے، اور حرام جو کھائے گا، جو حرام کا لقمہ کھائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے لیکن قیامت کے اندر اس کی ضرور پکڑ ہوگی. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنا تک فرما دیا کہ 70 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی اگر ایک لقمہ کوئی حرام کا کھاتا ہے. تو یہ تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد یہ تھے اور والدہ یہ تھی. اب جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی واقعے کے تناظر میں ایک اور بات میں آپ کو کہتا چلوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. تو امام محمد کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے کہ آپ مسجد میں درس دے رہے تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. تو سامنے ایک بچہ کھیل رہا تھا، میدان تھا، تو اس بچے کی گیند جو ہے وہ بچوں کی مسجد کے اندر آ گئی. اب سب بچے ڈر گئے کہ ہم نے جا کے استاد جی مسجد میں خطاب کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم مسجد میں نہیں جاتے. ایک بچہ اس میں سے ایسا تھا جس کے اندر شرم و حیا نہیں تھی. اس نے کہا کیا ہوا، ڈرنے کی کون سی بات ہے، میں جا کے لے آتا ہوں. وہ اندر آتا ہے، وہ گیند پکڑتا ہے. تو جب باہر جاتا ہے تو امام صاحب نے اپنے جو ان کے شاگرد تھے ان کو کہا کہ یہ حرامی بچہ ہے، یعنی حلالی نہیں ہے نسبی طور پہ. اب وہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وقت کے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل سکتا. ان کے شاگرد سمجھتے تھے کہ امام صاحب کبھی بھی کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، تہمت کا وہ مسئلہ سمجھتے تھے، خود بیان کرتے تھے. شاگردوں نے محفل ختم ہوئی تو جا کے اس کے والد کو بتایا کہ آج امام صاحب نے یہ بات کی. وہ کشف صاحب کشف تھے، تو انہوں نے اس کے والد تک بات پہنچی تو اس کا والد ہاتھ میں تلوار لے کے اس کی والدہ کے پاس چلا جاتا ہے کہ بتا، امام صاحب کی زبان سے جھوٹ تو نہیں نکل سکتا، تو نے کہاں پہ منہ کالا کیا کہ جس سے یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے؟ کہ امام صاحب نے کہا کہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہے. تو ماں رو پڑی. ماں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ امام صاحب کی بات ٹھیک ہے لیکن جس طرف تمہارا اشارہ ہے وہ بھی غلط ہے. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بدکاری نہیں کی، صرف اس رات کو جو کھانا پکایا تھا ہمارے گھر میں لکڑی نہیں تھی،
تو میں نے پڑوسیوں کی زمین سے لکڑی چرا لی تھی، اس سے میں نے آگ جلائی تھی اور آگ پہ وہ سالن بنایا تھا۔ اس رات جو ہمارا تعلق قائم ہوا تھا اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ تو آپ جا کے امام صاحب سے پوچھیے، اگر ان کی بات پہ سچ ہے تو وہ صاحب کشف آدمی ہے، وہ بتا سکتے ہیں۔ اس کا والد جب امام صاحب کی بارگاہ میں آیا تو امام صاحب نے کہا کہ اس کی والدہ نے ٹھیک کہا ہے، یہ نسبی طور پہ میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ اس رات آپ لوگوں نے حرام کی آگ پہ کھانا پکایا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اثرات آپ کی اولاد میں آ گئے۔ جن بچوں نے حلال کا لقمہ کھایا تھا وہ مسجد کا حیا کرتے تھے، وہ مسجد کے اندر نہیں آئے، لیکن جس نے حرام کا لقمہ کھایا تھا اس نے حیا نہیں کیا، وہ اندر آ گیا۔ تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ حرام کا لقمہ اس کے اندر گیا ہے۔ تو معزز سامعین، حلال کا لقمہ جس کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ضرور اپنا اثر دکھاتا ہے، وہ عبادت کے اندر بھی اثر دکھاتا ہے، وہ ریاضت کے اندر بھی اثر دکھاتا ہے، وہ آپ کی عزت کے اندر بھی ضرور اضافہ کرتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے انہوں نے حلال کا لقمہ کھایا تھا، حرام کے لقمے سے بچے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا تھا کہ آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد عطا کی تھی۔ یہی شیخ عبد القادر جیلانی پھر آگے جا کے پہلا جو سبق ہے ولایت کا وہ کیا ہے کہ حلال کھایا جائے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ولی وہی بنتا ہے جو حلال کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے تو وہ ولی کیا، وہ عام مسلمانی کے درجے سے بھی نیچے گر جاتا ہے، 70 دن تک اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا درجہ جو یہ ہے کہ آپ سچ بولیں گے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو آسان سا علاج ہے کہ آپ 40 دن تک حلال کا لقمہ کھائیں اور 40 دن تک آپ جھوٹ نہ بولیں۔ کتنے دن؟ 40 دن تک آپ کوئی لمبی عبادت ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ فرض اپنے ادا کریں، لیکن اس کے ساتھ 40 دن تک آپ حلال کھائیں اور 40 دن تک سچ بولیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دوستی کا پہلا قدم آپ کے دل پہ مسلط فرما دے گا، آپ کے اوپر دروازہ کھول دے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا یہ ربیع ثانی کا مہینہ ہے، اس حوالے سے آج میں نے گفتگو کا آغاز ان کے فضائل کے حوالے سے کیا، اور قرآن مجید میں جو ولیوں کی آیت ہے اس حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب سن بلوغت سے پہلے ہی یعنی 4 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو ان کی والدہ اسکول کے لیے ان کو بھیجتی ہے، جو مدرسہ ہوتا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کیا کہتی ہے، وہ ایک ہی نصیحت کرتی ہے اپنے بیٹے کو، کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں کرتی۔ وہ کیا نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا کام نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے صرف سچ بولنا ہے۔ بس وہ فرما بردار بیٹا جس نے حلال کے لقموں سے پرورش پائی تھی وہ یہ پلے باندھ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ 5 دینار اس کی والدہ اس کی قمیض کے اندر سی دیتی ہے اندر والی سائڈ پہ کہ اگر ضرورت پڑی تو ان کو استعمال کر لیجئے گا۔ جب چلے جاتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کے راستے میں ڈاکو کا ایک قافلہ آتا ہے جو آپ کو لوٹ لیتا ہے، سب کو لوٹتا ہے۔ تو اس بچے کے پاس جب ڈاکو آتے ہیں تو ڈاکو پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے پاس کیا ہے، تو یہ بچہ ببانگ دول کہتا ہے کہ میرے پاس 5 دینار ہیں۔ یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈاکو جب اس کی تلاشی لینے لگتے ہیں تو اس کی ظاہر کی جیبوں سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بچے تم نے کیسے کہا کہ 5 دینار ہے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری قمیض کے اندر والدہ نے سی دیے تھے اندر والی سائڈ پہ، یہ دیکھیں یہ 5 دینار موجود ہیں۔ ڈاکو بڑے حیران ہوئے کہ لوگ اپنا مال بچانے کے لیے بڑے ہیلے بہانے کرتے ہیں، اور یہ کون سا بچہ ہے کہ ہم نے تو اس کا 5 دینار دیکھے ہی نہیں اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے پاس ہیں۔ جب 5 دینار نکلے تو وہ اس کو لے کے چلے گئے اپنے سردار کے پاس۔ اپنے سردار کے پاس جب جاتے ہیں تو سردار کو جا کے کہتے ہیں کہ عجیب بچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اتنا عرصہ ہمارا یہ کام چلتا ہے کہ ہم ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس بچے نے یہ واقعہ ہے کہ اس نے سچ بولا ہے۔ تو وہ ڈاکو کا سردار اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ 5 دینار تم نے چھپائے کیوں نہیں، بڑی قیمت تھی ان کی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی جب میں چلا تھا کہ بیٹا سچ بولنا، تو میں اپنی والدہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ بات انہوں نے اس بات ڈاکو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہی، اور جب ولی اپنی آنکھیں ڈالتا ہے تو وہ بے شک بچپن کا ہو، وہ 4 سال کا ہو، اس کی آنکھوں میں اتنا اثر ضرور ہوتا ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو کام ہو جاتا ہے،
جب وہ بچہ ڈاکو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو وہ کانپ اٹھتا ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بچہ اپنی والدہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہا، والدہ نے کہا ہے کہ سچ بولو تو یہ سچ بولتا ہے۔ میں کتنا گناہگار ہوں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جو میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں۔ میں نے ساری عمر جھوٹ، دغا بازی اور ڈاکے ڈالنے میں شروع کر دی ہے۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہے کہ بیٹا مجھے بیعت کر لو، میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں آج کے بعد گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو 4 سال کی عمر میں میرے اور آپ کے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا بندہ بیعت کیا جو وہ ڈاکو کا سردار تھا، اور اس کی بھی 7 نسلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت جاری فرمائی۔ سبحان تو جو بندہ سچ بولتا ہے اور رزق حلال کھاتا ہے تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ زندگی میں برکت نہ آئے۔ افسوس کا مقام یہ ہو گیا کہ آج ہم 11ویں دیتے ہیں، ہمیں 11ویں کا مقصد ہی نہیں پتہ کہ 11ویں کہتی کسے۔ 11ویں جو ہے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے سال ثواب کے لیے محفل سجائی جاتی ہے کہ ہم جو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا جو پڑھتے ہیں اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچے۔ یاد رکھیے گا صدقہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے ہم صدقہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی یہ دیتا ہے کہ یہ 11ویں والے کے نام پہ دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب 11ویں والے پیروں کو پہنچے گا۔ اور 11ویں کے حوالے سے بھی آپ کو بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ یہ 11ویں ہے کیا چیز۔ بیسیکلی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہر چاند کی 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام کا میلاد کرتے تھے، ہر چاند کی 12 تاریخ کو۔ ہم تو سال میں ایک دفعہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ہر مہینے میں میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے۔ تو ہر مہینے 12 تاریخ کو میلاد سجاتے، حالانکہ ان کے آستانے پہ کچھ نہ ہوتا کھانے کے لیے، لیکن کامل ولی تھے، ہزاروں کا مجمع آ جاتا۔ تو جو وقت کا بادشاہ تھا اس وقت وہ بھی بڑا نیک تھا، وہ اپنے دربار میں جو اس کا بادشاہی محل تھا وہاں پہ طرح طرح کے کھانے بناتا اور وہاں پہ وہ محفل سجایا کرتا تھا۔ جب وہاں پہ اس نے محفل سجائی 12 تاریخ کو تو اس کی محفل میں بندے ہی نہ ہوتے، حالانکہ کھانا ادھر اچھا ہوتا، سہولیات وہاں زیادہ ہوتی، لیکن عوام کا جو جم غفیر ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ہوتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگ زیادہ آنا شروع ہوئے تو آپ کی یہ کرامت ہے کہ 2.5 لاکھ بندوں کو آپ نے خطاب کیا، اور اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ جس طرح پہلا بندہ سنتا تھا اسی طرح آخری بندے تک بھی آپ کی آواز جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ بادشاہ نے اپنا بندہ بھیجا کہ حضرت آپ بھی 12 تاریخ کو محفل کرتے ہیں، میں بھی 12 تاریخ کو محفل کرتا ہوں، تو ڈیٹ کو تبدیل کریں کیونکہ مخلوق تو ساری آپ کے در پہ آ جاتی ہے، میری محفل کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ مخلوق کے دل ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تو آپ نے کہا کہ محفل ہی کرنی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے یہ 11ویں یا 12ویں کوئی مخصوص